अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अन-नहल आयत 45 to 89 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अफ़अमिनल्लज़ीन मकरुस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द। क्या वो लोग जो बदतरीन चालें चल रहे हैं, रसूल को कत्ल करने की, इस्लाम की बेहकुनी करने की, इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या अल्लाह का अजाब उन्हें उस जिहद से आले कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते, या उन्हें उस वक्त पकड़ ले जब वो ज़मीन में चल फिर रहे हों। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब से बेखौफ नहीं होना चाहिए। और अगर इंसान को अमन मयस्सर हो तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि बस ये हमेशा मयस्सर ही रहेगा और ये अल्लाह की रज़ा की अलामत है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को ढील भी देते हैं। फरमाया फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, कि बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफ़क़त फरमाने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। यही वजह है कि पकड़ की क़ुव्वत रखने के बावजूद वो तुम्हें ढील दिए चले जाता है। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो अल्लाह ताला को कभी आजिज़ नहीं कर सकता। फरमाया या उन्हें उस वक्त आके पकड़ ले जब वो खौफज़दा हों, यानी ऐसी हालत में जबकि उन्हें अजाब का ख़तरा हो, तो उस वक्त भी उनकी पकड़ हो सकती है। बस बेशक तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। यही वजह है कि वो बंदों को ढील देता है और मौका फराहम करता है ताकि वो तौबा कर लें और उसकी तरफ पलट आएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई साबिर नहीं कि लोग अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं, इसके बावजूद वो उनको रिज़्क़ और आफ़ियत दिए चले जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमत भी हमें दे उसे शुक्रगुजारी के एहसास के साथ लेना चाहिए। और असल शुक्रगुजारी तो यही है कि इंसान अल्लाह ताला का ताबे हो जाए। फरमाया क्या इन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जिनके साए नहायत इनकिसारी के साथ सजदा करते हुए दाएं और बाएं झुके रहते हैं। यानी इंसान को सोचना चाहिए कि पूरी कायनात अल्लाह ताला की मुती फरमान और उसके आगे सजदा रेस है। तो वो इंसान के जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अगर वो ऐसा नहीं करता, अल्लाह की अताअत नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसने शुक्रगुजारी का हक़ अदा नहीं किया। फरमाया आसमान और ज़मीन में जितने भी चौपाए हैं वो अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, यानी उसके आगे आजिज़ हैं अपनी तख्लीक के लिए, अपनी दुनिया में आने के लिए, यानी ज़िंदगी के लिए भी और मौत के लिए भी, सेहत के लिए भी और बीमारी के लिए भी, हर चीज़ के हवाले से हर मखलूक अल्लाह के आगे आजिज़ है और फरिश्ते भी। लेकिन फरिश्तों में क्या चीज़ है कि वहुम ला यस्तकबिरून, कि वो तकब्बुर नहीं करते। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि सजदा नाम है आजिज़ी का। बहुत से लोग बज़ाहिर अपना माथा तो टेक लेते हैं, लेकिन उनके दिलों में आजिज़ी और इनकिसारी नहीं आती। वो अपनी अक़ल और अपनी अना को अल्लाह के आगे नहीं झुकाते। तो एक तो ये है कि फ़िज़िकली सजदा ना करना भी इब्लीस की सिफत है और ऐसा करने वाला इब्लीस का पैरोकार है। लेकिन फ़िज़िकल सजदे के साथ साथ जिस बात का हमको ध्यान रखना है वो ये कि हम अपनी अक़ल और अपने जज्बात को भी अल्लाह ताला के ताबे कर दें। फरिश्तों की तारीफ़ बयान की गई, यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम, वो अपने रब से डरते हैं जो
ان کے اوپر ان پہ غالب ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کر گزرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف ایک ہی ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا اس بات کا جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ وہ الہ واحد ہے تو پھر تقاضا کس بات کا ہے؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے پھر وہ ڈریں۔ یعنی ہم سب کو سب سے بڑھ کے جس کا خوف ہونا چاہیے وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور صرف اسی کی اطاعت دائمی طور پہ لازم ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، تو ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اور ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر۔ فرمایا کہ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تم ڈرتے ہو، اس کا خوف رکھتے ہو؟ اور پھر فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی نعمت، کھانے کی، پینے کی، ماکل، مشرب، انسان کی اپنی ذات میں، اس کے آس پاس میں، تو پھر تقویٰ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ فرمایا پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی بارگاہ میں تم گریہ ازاری کرتے ہو، اور واقعی یہ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ وہ ہماری پکار سنتا ہے۔ ہم کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوں، ہم اس کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا ہے تاکہ ہم نے انہیں جو نعمت دی ہے اس کی وہ ناشکری کریں۔ تو یہاں نعمت کی ناشکری کیا ہے کہ دینے والا تو ایک ہے اور اس سے نعمتیں وصول کر کے انسان ان نعمتوں کا کریڈٹ اس کی مخلوق کو دیے چلے جائے۔ فرمایا پس تم مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو اوورال اگر ہم ان تمام آیات کو دیکھیں تو ہم سب کو توحید خالص کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اصل ملجا و ماوا اللہ کی ذات ہے اور اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہ اکیلا ہے، واحد و احد ہے، لہٰذا ہمیں اپنی بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا ہم نے انہیں جو روزی دی ہے ان میں سے ان معبودوں کے لیے یہ حصہ نکالتے ہیں جن کے معبود ہونے کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں، یعنی دینے والا تو اللہ ہے اور اس میں سے پھر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس کو وہ سب اس میں شریک کر لیتے ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ اکیلا انہیں دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم تم اس کے متعلق جو افتراء پردازی کرتے ہو تو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی تو بندوں کو ڈھیل دے رہے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی ایکٹ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی پرسش ہوگی۔ فرمایا وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا اس کی ذات اس سے پاک ہے اور وہ اپنے لیے جس چیز کی وہ خواہش کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش کریں، یعنی مراد یہ ہے کہ انہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر منسوب کرتے ہیں۔ حال ان کا کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے کہ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا رہے، کیا ذلت و رسوائی کے باوجود اسے اپنے پاس رکھے یا مٹی میں ٹھونس دے۔ آگاہ رہو کہ ان کا فیصلہ بڑا ہی برا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز منسوب کرنا جو اپنے لیے پسند نہ ہو اور پھر بیٹی کو اپنے لیے باعث سے عار سمجھنا، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ فرمایا جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے تو سب سے عمدہ مثال ہے، اور وہ کیا کہ وہ رفعت والا، وہ علم و قدرت والا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت زبردست اور حکمتوں والا ہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو وہ زمین پہ کسی بھی چوپائے کو چلتا پھرتا نہ چھوڑے، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی بھر بھی تقدیم و تاخیر نہ کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا میں انسان کے ظلم کا، اس کی زیادتی کا، اس کے گناہ کا اس کو بدلہ دے تو کوئی زندہ باقی نہ بچے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ایک مقرر مدت تک انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں اور برے انجام سے خود کو بچا لیں، لیکن جب ان کی مقرر مدت پوری ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی نہ تو دوبارہ واپس آ سکے گا دنیا میں، اور نہ ہی اس کو کوئی موقع فراہم کیا جائے گا، نہ ہی اس کی مقرر مدت میں کوئی بھی تبدیلی ہوگی۔ وہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہیں کہ بے شک بھلائی انہی کے لیے ہوگی، بلا شبہ انہی کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں آگے آگے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے گزر جانے والی امتوں کے پاس بھی رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا، بس وہ آج ان کا دوست اور ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو شیطان کو ساتھی بنائے پھر وہ اس کے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ جس بات میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں آپ اسے کھول کے بیان کر دیجئے۔ یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیسی ہے یہ کتاب؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس پہ یقین رکھتی ہو اور ایمان رکھتی ہو۔ تو جس کو اس کتاب پہ یقین اور ایمان ہوگا وہ اس کو اپنا ہادی بنا لے گا، کیونکہ یہ اسے راستہ دکھائے گا، سیدھا راستہ، اور اس پہ چلائے گا اور پھر اپنی منزل مقصود پہ پہنچائے گا اور اس کے لیے باعث رحمت بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، بے شک اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے، ان کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ جو غور سے سنے گا وہی بات کو سمجھے گا، جو دل سے سنے گا تو بات اس کی سمجھ میں بھی آئے گی۔ اور کیا نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح مردہ انسانوں کا دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں۔ اور دوسری نشانی اس میں یہ بھی ہے کہ اصل میں وحی الہی قرآن عظیم ہی دراصل دلوں کو زندگی بخشتا ہے، اور ایمان کی روشنی ہی دراصل وہ نور ہے کہ جو انسان کو واقعی دنیا میں بھی سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور آخرت میں جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گی۔ پھر فرمایا بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ذائقے دار ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی عبرت ہے کہ ایک ہی پیٹ ہے جانور کا جس میں وہ گوبر اور خون مطلب یعنی گوبر جب اندر ڈالتا ہے تو اس کے اندر سے کون اس کو بتاتا ہے کہ یہ خون ہے، یہ الگ ہو کے اس کے باڈی پارٹس کو انرجی فراہم کرے گا، انہیں زندگی عطا کرے گا، اور درمیان میں دودھ ہے اور گوبر جو ہے وہ الگ سے فیسس کی صورت اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ تینوں چیزیں تو اس کے معدے میں جمع ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے اگر انسان سمجھے کہ یہ سب کرنے والا کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر دودھ کی تعریف کی گئی کہ پینے والوں کے لیے ذائقے دار ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے والی چیزوں میں دودھ سب سے عزیز تھا، جو کہ انسان کو قوت بدن فراہم کرتا ہے، جلد ہضم بھی ہو جاتا ہے اور بدن کی خشکی بھی دور کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے اور چہرہ سرخ کرتا ہے۔ گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی مکس کر کے، جس کو ہم کچی لسی کہتے ہیں، تو آپ وہ بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گائے کا دودھ پیو، اس لیے کہ گائے تمام درختوں کے پتے کھاتی ہے اور اس کے دودھ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو بہرحال دودھ کا تحفہ بھی بہت خوبصورت ہے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو دینا انسان کے لیے باعث سے اجر بھی ہے۔ فرمایا اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ آور شراب اور کھانے کی عمدہ چیزیں تیار کرتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص عقل سے کام لے گا وہی تدبر کرے گا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے گا، اور جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ عبرت کی ایک اور نشانی بتائی گئی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھتوں پہ اپنا گھر بنا، پھر تمام قسم کے پھلوں سے غذا حاصل کر، اور فصلوں کی سبل ربی کے ذللا، اور پھر مطیع ہو کر اپنے رب کے راستوں پہ چلتی جا جو کہ تیرے لیے آسان بنا دیے گئے ہیں۔ فرمایا اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی بیماریوں سے بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی پکڑنے والی دو چیزوں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور ایک قرآن۔ تو آئیے ایک عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو شامل رکھیں گے۔ شہد خون پیدا کرتا ہے اور دل، دماغ اور پھیپھڑوں کے لیے بھی مفید ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال جو ہے وہ سنت رسول بھی ہے۔ آپ صبح ناشتہ بھی کرتے تھے گرم پانی میں شہد ملا کے پینا آپ کے وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ دوسری چیز جو نشانی یہاں پہ بتائی گئی وہ ہے مکھی کی مثال، شہد کی مکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو تخلیق کیا اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے انسان کی خدمت پہ لگایا، اور انسان تو اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، پھر بھی وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، پوری زندگی بتا دیتی ہے اسی حکم کی اطاعت میں جس کا آرڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 30 لاکھ اڑانیں اڑتی ہے، 50,000 میل سفر کرتی ہے، اور اپنی پوری زندگی میں محض تھوڑا سا شہد ہی وہ بنا پاتی ہے۔ لیکن ہم سب کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ میں بحیثیت انسان اللہ کی اطاعت میں کتنی سرگرم ہوں، کتنا میں خود کو بھلاتی ہوں۔ مکھی کی زندگی تو بڑی بامقصد ہے، کیا میری زندگی بھی بامقصد ہے؟ مکھی بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنا سارا کام سر انجام دے رہی ہے، کیا میری زندگی میں بھی ڈسپلن ہے کہ جس میں مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے اللہ کا حق بھی دینا ہے، بندوں کا بھی دینا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو بیکار ہونے سے بھی بچانا ہے۔ آپ دیکھیں مکھی کس قدر خوبصورتی سے ٹیم ورک کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ۔ تو مومنین کو بھی چاہیے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے اکٹھے رہیں، اور سب سے بڑھ کے اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مکھی دوسروں کے لیے بڑی بینیفیشل ہے۔ تو کیا میں اور آپ بھی دوسروں کے لیے بینیفیشل ہیں؟ کیا واقعی ہم خیر بانٹنے والے ہیں، فائدے تقسیم کرنے والے ہیں، یا صرف
فائدے لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور تم میں سے بعض کو وہ ارذل العمر تک پہنچا دیتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ایسا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا قدرت والا ہے۔ تو یہاں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت کی قدر کرے کہ آج یہ میسر ہے لیکن ہمیشہ یہ میسر نہ رہے گی۔ جب تک یہ میسر ہے اس سے بہترین فائدہ اٹھا لے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے دعا بھی بہت خوبصورت سکھائی ہے ارذل العمر سے بچنے کی، وہ بھی ہمیں اپنی نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں ارذل العمر کی طرف پلٹائی جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں دنیا کے فتنوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اپنی ایج دیکھنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کی کتنی عمر ہے، لیکن اوورآل ایوریج ایج جو ہے اس کو اگر ہم سوچیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے۔ پہلے کیا کیا وہ ٹائم بھی گزر گیا، وہ سال پہ سال ہم نے گزار دیے، آئندہ کتنا باقی ہے۔ اگر یہ سارا بھی اسی طرح غفلت سے ختم ہو گیا تو سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ لمحہ ہی زندگی ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس لمحے سے کیا کشید کرتے ہیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دیتے تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے آقا اور غلام برابر نہیں ہوتے، کوئی آقا یہ نہیں چاہتا کہ اپنے جو بھی اس کی بلانگنگز ہیں وہ اپنے غلام کو آدھی دے کر دونوں برابر ہو جائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ خالق اپنے اختیارات میں کسی اور کو شامل کر لے یا تم دونوں کو برابر کر دو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت عطا کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہیں لڑکے اور پوتے عطا کیے اور روزی کے طور پہ پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ کیا وہ لوگ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ توحید خالص، اور اللہ کی بجائے ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں ان کی روزی کے کسی بھی حصے کے مالک نہیں، نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ پس تم لوگ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ ایک زرخریر غلام کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی، اور ایک ایسے شخص کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھی اور کشادہ روزی دی ہے، پس وہ اس میں سے پوشیدہ اور دکھا کر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی خالق اور مخلوق کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو بے بس ہے اور ایک وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے ہر مسلمان پر۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی کام کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔
کیا وہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، حالانکہ وہ سیدھی راستے پہ گامزن ہوتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور قیامت کا آنا ایک آنکھ جھپکنے کی مانند ہوگا یا اس سے بھی زیادہ قریب تر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آج کا ہمارا جملہ یہی ہے جو ہم نے خود کو یاد کرانا ہے، خود سے خود کو کہہ کے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنا دیے۔ کس لیے بنائے؟ تاکہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور جس نے دل دیا ہے اس کو ہی ہمیں اپنا دل دینا چاہیے اور اسے اپنے دل میں بسانا چاہیے کہ وہ بس جائے اور اس کے مخالف کوئی چیز ہمارے دل میں نہ بسے۔ اور یہی اصل شکر گزاری ہے کہ ہمارا دل اس کے لیے دھڑکتا ہو، ہمارے کان وہ سنیں جو اس کو پسند ہے، اور ہماری نگاہیں وہ دیکھیں جو اس کو محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمانی میں اللہ کے تابع فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی انہیں روکے رکھتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اتنی اونچی اڑانے اڑتا ہے، اس کے جو نازک اور نحیف سے پر ہیں، کس نے ان کو یہ قوت عطا کی؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اہل ایمان ہیں، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، اور چوپایوں کے چمڑوں سے تمہارے لیے خیموں کے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر و حضر میں اٹھائے پھرتے ہو، اور ان بھیڑوں کے اون اور اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے اوڑھنا بچھونا اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے غار بنائے، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے زرہ بنائے جو تمہیں جنگ کی خطرناکیوں سے بچاتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اس طرح وہ اپنی نعمتوں کا تم پہ اتمام کرتا ہے تاکہ تم سر تسلیم خم کر دو، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو محسوس کرتے ہیں، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اصل وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ ان میں سے ناشکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شکر کی توفیق مانگنی چاہیے، اور شکر نعمت کیا ہوتا ہے کہ نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ فرمایا آپ اس دن کو یاد کر لیجئے جب ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی ان کا عذر قبول کیا جائے گا، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان سے وہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جو مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تیری بجائے پکارتے تھے۔ تو وہ انہیں کہہ اٹھیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، اور اس دن وہ لوگ اللہ کی جناب میں سر جھکا دیں گے، اور وہ معبود ان سے غائب ہو جائیں گے جو ان کی افتراء پردازی کا نتیجہ تھے۔ تو اوورال ہمیں کیا بات سکھائی جا رہی ہے کہ ایک دن جب سب واضح ہو جائے گا تب سر جھکانا فائدہ نہ دے گا۔ ہاں، اگر اسی دنیا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، ہم انہیں عذاب پہ عذاب اور زیادہ دیں گے بوجہ اس کے جو وہ زمین میں فساد
پھیلاتے رہے تو فساد جو ہے وہ باعث عذاب ہوگا، چاہے وہ حصی ہو یا مانوی۔ ہمیں فساد سے بچنا چاہیے۔ فرمایا آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم ہر گروہ میں سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ بڑا سخت وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے واضح کر کے، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔